अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। वो कौन था एपिसोड 8। 10 सेकंड तक वो इस ठोस शय को मेरी पुश्त से लगाए रहा। फिर इसने हाथ हटाकर मेरे सामने अपनी मुट्ठी खोली तो इसमें लोहे का एक बिच्छू मौजूद था जिसके सर पर पीतल का एक सांप कुंडली मारे बैठा था। जोगिया के होंठों पर बड़ी आसूदा मगर जहरीली मुस्कुराहट खेल रही थी। ये क्या है? मैंने उलझते हुए कहा। तुमने मेरी पुश्त पर क्या दाग दिया? चिंता मत करो, जोगिया ने तुम्हारे ऊपर जो कृपा की है वो तुम्हें अपने शरण में रखेगी। वो ठोस लहजे में बोला। तुम बड़े खुशकिस्मत हो जो वक्त और हालात ने मुझे तुम्हारे साथ देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन घबराओ मत, इसने मेरी उलझन को महसूस करते हुए संजीदगी से कहा। मैंने तुम्हें जिस बोतल और मेहमान बिच्छू के डंक से दागा है वो पग पग तुम्हारी रक्षा करेगा। इसके सर पर नाग देवता बैठे हैं। जोगिया ने अपनी हथेली पर नजर डालते हुए बात जारी रखी। मैंने बड़ी कठिन तपस्या के बाद इसे पाया है। इस धरती पर तुम वो पहले मंच हो जिसे मैंने इसके शरीर की अग्नि से दागा है। अब वो ना तुम्हारे मन का कोई भेद जान सकेगा, ना इसे ये मालूम होगा कि कौन तुम्हारी मदद कर रहा है। तुम किस की बात कर रहे हो? मैंने तजाहल अरफाना से काम लिया, इसी राक्षस की जिसने तुम्हें दर्शन देने का वचन दिया है। वो होंठ चबाते हुए बोला। वो मूर्ख मुझसे भी पंजा लड़ाने के सपने देख रहा है। तुम्हारा इशारा रमेश की तरफ है? मैंने धड़कते दिल से पूछा। हाँ, क्या वही मेरे बाप का कातिल है? मैंने बेचैनी से सवाल किया। समय का इंतज़ार करो, कौन क्या है इस चक्कर में मत पड़ो। केवल ये बात गांठ से बांध लो कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ वो पापी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसने कहा है कि मैं रूपनगर में होने वाली तमाम बातों को भूल जाऊँ, वरना वो मेरे पूरे ख़ानदान को बुरे हालात से दो चार कर देगा। तुमने क्या सोच रखा है? इसने मेरी आंखों में आंखें डालकर सरसराते लहजे में पूछा। मैं अपने बाप के कातलों को कभी माफ़ नहीं कर सकता, मैंने दिल कड़ाकर के जवाब दिया। क्या तुम काली ताकतों से टकराने की शक्ति रखते हो? जो कुव्वतें गंदी और नापाक हों वो ज़्यादा पायदार नहीं होती। मैंने जोगिया को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। मैं मुसलमान हूँ और कलमा गो मुसलमान खुदा के सिवा किसी और शय से नहीं डरता। गुनाह और सवाब का फैसला भी सिर्फ इसी के इख्तियार में है। धर्म कर्म और पापों पुण्य के चक्कर में मत पड़ो। ये बातें केवल किसी महापुरुष या धर्मात्माओं ही के मुंह से अच्छी लगती हैं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने इसकी बात की वजाहत चाही। सबसे पहले इस विचार को मन से खुरच कर निकाल दो कि जोगिया और रमेश एक ही रूप के दो नाम हैं। वो मेरी आंखों में दूर तक झांकते हुए बड़ी गंभीर आवाज़ में बोला। जोगिया तुम्हारे मन का हाल पढ़ने की शक्ति रखता है, इसने सपाट लहजे में कहा। फिर गले से मफलर उतारते हुए कहा। अच्छी तरह मेरी गर्दन को नज़र भर कर देख लो। इस पर तुम्हें दाएं बाएं कहीं कोई घाव का निशान नज़र नहीं आएगा। मैंने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जोगिया की ज़ुबान से निकला हुआ कोई शब्द और कोई बात गलत नहीं होती। तुम रमेश के बारे में और क्या जानते हो? मैंने संजीदगी से पूछा। वो मुझे रूपनगर से दूर क्यों रखना चाहता है? वो पापी तुम्हें सीधे रास्ते से भटकाने के कारण उल्टी सीधी बातें कर रहा है। एक बात और ध्यान से सुन लो, जो मेकअप के जरिए कभी हिंदू और कभी मुसलमान बन सकता है, इसे पलीद जंतर मंतर से सूत के कच्चे धागे को इतनी शक्ति दे सकता है कि वो किसी मंच का सारा खून पीकर इसे मौत के घाट उतार सके। वो अपने शरीर पर कहीं कोई निशान बनाकर दूसरों को धोखे में भी डाल सकता है। जोगिया सरसराते लहजे में बोला। गुलजार खान गरीब भी मुफ्त में मारा गया, समझ रहे हो मेरी बात? तुमने मुझे बिच्छू के डंक से दाग कर क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है? मैंने कुछ सोचकर पूछा। अब वो पापी ये ना जान पाएगा कि तुम्हारी मदद कौन कर रहा है। इसके अलावा इसकी नज़रें अब तुम्हारे मन के भीतर भी नहीं झांक सकेंगी और अब मैं इसके सामने आकर भी तुम्हारी मदद कर सकूंगा। मुझे किसी खतरनाक हादसे से दो चार करने से इसका क्या मकसद था? मीनू के घर से वापसी पर तुम जो कुछ सोच रहे थे वो इस पापी ने अपनी काली शक्ति के जरिए भांप लिया था। जोगिया बड़ी ठोस आवाज़ में बोला। तुम किस्मत के धनी हो जो बच गए, वरना इसने तुम्हें मारने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी।
میں اس کے آڑے نہ آ جاتا تم بھی اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہی مر کھپ گئے ہوتے۔ جوگیا کی پر اسرار باتیں میرے ذہن میں چبھ رہی تھی۔ یہ درست تھا کہ دفتر کی طرح اس وقت بھی وہ میرے خیالات پڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن وہ میری مدد کرنے پر کیوں مجبور تھا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اگر وہ رمیش سے زیادہ طاقتور تھا تو پھر اسے ڈھیل دینے کا کیا مقصد تھا؟ آنکھ مچولی کھیلنے کی بجائے وہ دشمن کو ایک ہی بار میں ختم کر کے اپنا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھڑا لینے سے گریز کیوں کر رہا تھا؟ اس کے لیے میری زندگی کیا اہمیت رکھتی تھی؟ اگر میں بھی حادثے کا شکار ہو گیا ہوتا تو کیا وہ رمیش کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا؟ جوگیا نے آج تک سوائے دیوی دیوتاؤں کے کسی کے آگے ڈنڈوت نہیں کیا۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے بڑے خشک انداز میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ بھوش میں کیا لکھا ہے یہ تم نہیں جان سکتے، پرنتو میں جانتا ہوں، اس لیے تم جس دبدہ کا شکار ہو رہے ہو اسے من سے نکال دو۔ میں نے پہلے بھی تم سے یہی کہا تھا کہ سمے کا انتظار کرو، جو بھی اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ اوش پورا ہوگا۔ میں نے فوری طور پر اپنے خیالات اور سوچوں کے دروازے بند کر لیے۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات کلبلا رہے تھے۔ میں نے جوگیا کو ٹٹولنے کی خاطر پوچھا، کیا تمہیں علم ہے کہ فاخرہ کے ساتھ میری شادی کس وجہ سے ٹل گئی تھی؟ ہاں، وہ عجیب انداز میں مسکرا کر بولا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بیگم نفیس کو اپنے جس عزیز کی موت کی خبر ملی تھی وہ جھوٹی ثابت ہوئی، اور اب تم دونوں کی شادی کا فیصلہ تمہاری ماں کو سونپ دیا گیا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ رمیش نے تم سے اس سندری کے ساتھ شادی رچانے پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ مجھے تمہارے دشمن کے علاوہ تمہاری ساری باتوں کا علم بھی ہے۔ اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میں نے اسے کریدا۔ کیا شادی کے بعد اب بھی فاخرہ کی زندگی کو کوئی خطرہ پیش ہو سکتا ہے؟ تم پھر بھول گئے کہ جوگیا کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوتی۔ اس بار وہ زہر کھن سے بولا، میں جانتا ہوں کہ تم جب بھی اس سندری کو دیکھتے ہو تمہارے من میں گدگدی شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات بھی کان کھول کر سن لو کہ اگر تم نے اس کے ساتھ شادی کی تو 40 روز کے اندر اندر وہ کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ کیا تم اس شادی کو رکوا نہیں سکتے؟ میں نے بے چینی سے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ ماں خود اس رشتے سے منہ موڑ لے۔ نہیں، اس نے تھوڑے توقف سے جواب دیا۔ اب جوگیا اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جو کچھ کرنا ہے تمہیں خود کرنا ہوگا۔ میں ایک لمحے کو گنگ رہ گیا۔ جوگیا کا کھرا جواب سن کر نہ جانے کیوں میرے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ مجھے ماں کی پسند کا اندازہ تھا۔ وہ فاخرہ کے سلسلے میں اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتی تھی، اور میں کھل کر انکار کی جرأت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کس وچار میں گم ہو گئے؟ جوگیا نے معنی خیز انداز میں سوال کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنی ماں کو کس طرح آنے والے کل کے خطروں سے آگاہ کروں۔ میں نے کہا تھا کہ سمے کا انتظار کرو، جو بھوش میں لکھا گیا ہے وہ اوش پورا ہوگا۔ اس نے سرسری طور پر کہا، پھر گفتگو کا موضوع بدل کر بولا، کیا تم نے میرے کہنے کے انوسار وہ بنڈل کھولا جو تم کو زرغام نے دیا تھا؟ جوگیا کی بات سن کر فاخرہ کا تصور میرے ذہن سے کسی خواب کی طرح چھو منتر ہو گیا۔ مجھے وہ تمام باتیں یاد آ گئی جو میں نے خواب بیداری کی کیفیت میں دیکھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک خیال اور بھی ابھرا۔ اگر جوگیا دل کا حال جاننے کی قوت رکھتا تھا تو کیا اس سے ان باتوں کا علم نہیں ہوگا جو خواب کی حالت میں رونما ہوئی تھی؟ کیا وہ صرف میرا امتحان لینا چاہتا تھا، یا بار بار یہ احساس دلانے کا خواہش مند تھا کہ وہ میرے روز و شب کی ایک ایک بات کی خبر رکھتا ہے؟ میں ایک لمحہ خاموش رہا، پھر میں نے کچھ سوچ کر کہا، میں نے کشمیر امپوریم سے جو چیزیں خریدی تھی سرگام نے اس کا پیکٹ میری نظروں کے سامنے بنایا تھا، لیکن جب تمہارے کہنے پر میں نے اسے کھولا تو سگار باکس میں رکھے ہوئے سرخ کاغذ میں لپٹی ہوئی ایک اور چیز نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ تم شاید اس پیپر کی بات کر رہے ہو جس میں کسی بچے کی آنکھ قید ہے، جوگیا نے کسمسا کر جواب دیا۔ ہاں، میں چونکا۔ کیا تمہیں سگار باکس میں اس کی موجودگی کا علم تھا؟ نہ ہوتا تو میں اس کی طرف تمہاری توجہ کیوں دلاتا؟ کیا سرگام نے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا؟ جوگیا نے میرا جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا،
جب وہ خود اس پراسرار پیپر سے نا واقف تھا تو تمہیں کیا بتاتا؟ کشمیر امپوریم پر زرگام مجھ سے کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ذہن کی گرہوں کو کھولنے کی خاطر تم نے کہا تھا کہ کسی شیطانی قوت نے اس کی قوت گویائی سلب کر لی تھی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ زرگام کا میرے والد کی موت سے کیا تعلق تھا؟ اس کا تعلق تمہارے پتا کی موت سے نہیں بلکہ براہ راست تمہارے پتا سے تھا۔ کیا مطلب؟ زرگام اور سورگ باشی کبیر جی کبھی ایک دوسرے کے بہت گہرے متر تھے۔ جوگیا نے اس بار ایک لمحے کی خاموشی کے بعد خلا میں گھورتے ہوئے کہا۔ زرگام کو اس بات کا خطرہ تھا کہ تمہارے پتا جی نے جو نیا بیوپار شروع کیا تھا اس میں کیول گھاٹے کہ انہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس نے تمہارے پتا کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ جس گاؤں جانا نہیں اس کے کوس گننے سے کیا حاصل، لیکن تمہارے پتا نے جب اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اس غریب نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اس نے دوسری پارٹی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے زرگام کا کانٹا اتنی چلاکی سے اپنے راستے سے دور کیا کہ کسی کو شبہ بھی نہ ہو سکا۔ تمہارے پتا بھی اپنے متر کی ناگہانی موت کو ایک حادثہ سمجھتے رہے۔ دوسری پارٹی تمہارے پتا کو اپنے جال میں پھانس کر بے بس کرنا چاہتی تھی۔ ایک موقع پر تمہارے پتا اور دوسری پارٹی کے درمیان سخت باتوں کا تبادلہ ہوا تو تمہارے پتا بھی اپنی جگہ چوکس ہو گئے، پرنتو جب موت کا سایہ سر پر منڈلانے لگے تو پھر منچ کی ایک نہیں جلتی۔ ساری احتیاط اور تمام تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ پھر وہی ہوا جو زرگام کا خیال تھا۔ اس کے مرنے کے 10 سال بعد تمہارے پتا روپ نگر گئے تو ان کے دشمنوں کو موقع مل گیا۔ جوگیا کی باتیں میرے وجود کو سلگا رہی تھی۔ ممکن ہے اس نے جو کچھ کہا تھا وہ درست ہو، لیکن اس وقت میرا ذہن اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا، شاید اس لیے کہ میں اپنے والد کے تمام کاروبار اور کاروباری مصروفیات سے باخبر تھا۔ دوسری اہم بات جو میرے ذہن میں چبھ رہی تھی وہ زرگام اور والد صاحب کی موت کے درمیان 10 سال کا وقفہ تھا۔ میرا دل اس بات پر بھی کھٹک رہا تھا کہ جوگیا ایک ایک تفصیل سے باخبر ہونے کے باوجود مجھے بار بار سمے کا انتظار کرو کہہ کر ٹال جاتا تھا۔ آخر کیوں؟ اگر وہ میرا ہمدرد تھا تو اس کی طاغوتی قوتوں نے مجھے کار والے حادثے میں موت کے چنگل سے نجات دلائی تھی تو پھر وہ کھل کر تفصیل بتانے سے گریز کیوں کر رہا تھا؟ اپنے آپ کو الجھانے سے کیا ہوگا؟ جوگیا نے میرے چہرے کے بدلتے تاثرات کو محسوس کر کے لاپرواہی سے کہا، جو بیت گیا سو بیت گیا، جو ہونے والا ہے اس پر نظر رکھو۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جوگیا، میں نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے سوال کیا، کیا تم مجھے میرے مرحوم والد کے دوسرے کاروبار کے متعلق کچھ نہیں بتاؤ گے؟ ہمارے درمیان اس پراسرار پیپر کی بات ہو رہی تھی جس میں ابھی تک کسی مردہ بچے کی ایک آنکھ بند ہے۔ جوگیا نے میرے سوال کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مگر وہ اب میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے قدرے الجھ کر جواب دیا، پھر خواب میں نظر آنے والی تمام تفصیل ایک ہی سانس میں دہراتا چلا گیا۔ بچے کی کربناک آواز نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اس خواب کو صرف جوگیا کو سنا سکتا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ جوگیا نہایت سنجیدگی اور پوری توجہ سے میری باتیں سنتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بار بار بدل رہے تھے، کبھی وہ غصے میں اپنی ہونٹ چبانے لگتا، کبھی اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ کھیلنے لگتی۔ وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ میں نے آخر میں بچے کی آواز سن کر دونوں پجاریوں کے چونکنے اور اچھل کر میری جانب چھلانگ لگانے کی بات کی تو جوگیا تلملا کر بولا، تم نے ایک سنہرا موقع کھو دیا، اب مجھے نئے سرے سے کوئی جال بچھانا ہوگا۔ کون تھی وہ عورت؟ میں نے دریافت کیا۔ بچے کی آواز سن کر پجاریوں کا چونکنا بھی میرے لیے حیرت انگیز ہے۔ جب وہ مجھے نہیں دیکھ سکے تو بچے کی آواز ان کے کانوں تک کس طرح پہنچ گئی؟ پیپر اب کہاں ہے؟ وہ پیغام کس کا تھا جو مجھے پیپر کی بجائے الماری میں ملا تھا؟ پھر ایک شعلے نے لپک کر اسے بھی راکھ میں تبدیل کر دیا۔ پیپر کو میں نے ہٹا دیا۔ میں اگر ایسا نہ کرتا تو وہ ہمارے مشترکہ دشمنوں کے ہاتھ بھی لگ سکتا تھا۔ جو چٹ تمہیں ملی پھر جل کر بھسم ہو گئی وہ بھی میری شکتی کا چمتکار تھا، جوگیا نے سنجیدگی سے کہا۔
جسے تم صرف رمیش کے نام سے جانتے ہو وہ سامنے آئے تو اس سے خوفزدہ ہونے کی کوشش مت کرنا، کھل کر بات کرنا۔ میں نے تمہاری دیوی دیوتاؤں اور ناگ بچھو کے جس تحفے سے داغا ہے وہ ہر موقع پر تمہاری حفاظت کرے گا۔ میری چھایا بھی تمہارے آس پاس ہی ہوگی، کسی بات کی چنتا مت کرنا۔ کیا تمہاری طرح رمیش کے بھی کئی نام ہیں؟ میرے لہجے میں اس بار طنز کی ہلکی سی آمیزش بھی تھی۔ جو کچھ تم نے سپنے میں دیکھا ہے اس کا ایک شبد بھی زبان پر مت لانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میری شکتی بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گی۔ پیپر کے سلسلے میں بھی ابھی زبان بند ہی رکھنا، ورنہ سارا کھیل چوپٹ ہو جائے گا۔ اس نے میری بات نظر انداز کرتے ہوئے بڑے ٹھوس لہجے میں ہدایت کی۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ رمیش تمہاری آواز کی نقل کر کے مجھے فاخرہ، مینو یا کسی اور کے روپ میں دھوکہ دے جائے؟ اب ایسا نہیں ہوگا۔ تم ناگ بچھو کا کوڈ یاد کر لو، میں جس روپ میں بھی آؤں گا اسی کوڈ کا حوالہ دوں گا۔ تم نے عورت اور اس بچے کے بارے میں ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا اس میں بھی تمہاری کوئی ذاتی مصلحت ہے؟ میں نے آخری جملہ چبھتے ہوئے انداز میں کہا۔ تمہیں جوگیا کی باتوں پر وشواس کرنا ہوگا، تمہارے پاس کیول اس کے اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس نے تحقیرانہ انداز اختیار کیا۔ پھر قبل اس کے کہ میں کوئی دوسری بات کرتا وہ یکلخت کسی چھلاوے کی طرح نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میرے ذہن میں کلبلاتے کئی سوال تشنہ رہ گئے۔ میری پشت کو جہاں داغا گیا تھا وہاں ابھی تک سوزش ہو رہی تھی۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دستی آئینے کی مدد سے اس جگہ کا جائزہ لیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جہاں جلن ہو رہی تھی وہاں معمولی سا کوئی نشان بھی موجود نہیں تھا۔ میں دوبارہ بستر پر نیند دراز ہو کر جوگیا کی لچھے دار باتوں پر غور کرنے لگا، خاص طور پر والد صاحب کے کسی دوسرے ویوپار والی بات رہ رہ کر میرے ذہن میں چبھ رہی تھی، جس کے بارے میں نہ تو مجھے کوئی علم تھا نہ دفتر کے پرانے عملے کے کسی فرد نے اس کا ذکر کیا تھا۔ کاروباری دنیا میں ایسے افراد کی کمی نہیں جو کسی بڑے کاروبار کی دیانتداری کی آڑ میں چھوٹے موٹے کئی دیگر کام بھی کرتے ہیں، جس کا کوئی اندراج کسی ریکارڈ کی صورت میں موجود نہیں تھا۔ یہ محض انکم ٹیکس بچانے کی خاطر کیا جاتا ہے، مگر میں والد صاحب کی طبیعت اور ان کے مزاج سے بخوبی واقف تھا۔ وہ اپنی ایمانداری اور خالص کاروباری اصولوں کی وجہ سے اپنے حلقے میں ایک منفرد مقام رکھتے تھے، اس لیے میں ان کے بارے میں ایسی رغو باتیں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ رات بڑی بے چینی سے گزری۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر بھی جوگیا کی کہی ہوئی باتوں کا اثر باقی تھا۔ فاخرہ کے سلسلے میں بھی مجھے پریشانی لاحق تھی۔ میں محض اپنی پسند اور پیار کی خاطر اس کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ کیا بات ہے بیٹے؟ ماں نے میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ تم کچھ گمسم سے نظر آ رہے ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں سوچ رہا تھا کہ تبدیلی آب و ہوا کے لیے 2-4 ماہ کے لیے کہیں باہر چلا جاؤں۔ میں نے بات بنانے کی کوشش کی۔ اتفاق بھی کیسے عجیب ہوتے ہیں، ماں نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ فاخرہ سے شادی کے بعد تم کو ہنی مون منانے کی خاطر 1-2 ماہ کے لیے کہیں باہر جانے کا مشورہ دوں گی۔ ماں نے فاخرہ کا ذکر نکالا تو جوگیا کے کہے ہوئے جملے میرے ذہن میں نشتر بن کر چبھنے لگے۔ فاروقی کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ میں نے اپنے کاروبار کے عمر رسیدہ جنرل مینیجر کا ذکر نکال کر موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ کیا ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں وہ سارا کام سنبھال لیں گے؟ کیوں نہیں؟ ماں نے بڑے یقین سے کہا۔ تمہارے والد بھی ان پر بے حد بھروسہ کرتے تھے۔ میں بھی فاروقی صاحب کی شرافت اور ایمانداری کی گواہ ہوں۔ تم آنکھ بند کر کے ان پر اعتماد کر سکتے ہو۔ لیکن رشید صاحب نے مجھ سے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ والد صاحب کوئی اور کاروبار بھی کرتے تھے۔ میں نے ماں کو ٹٹولنے کی خاطر سرسری انداز میں کہا، کوئی اور کاروبار؟ ماں نے حیرت سے مجھے گھورا۔ میں سمجھی نہیں کہ تم کس کاروبار کا ذکر کر رہے ہو۔ میں نے پہلے آپ سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے بات بنانے کی خاطر کہا، دراصل میرے حادثے سے 1 ہفتہ قبل کسی نے مجھ سے فون پر اپنی رقم کا تقاضا کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہمارے کسی نجی کاروبار میں وہ والد صاحب کے ساتھ 25% کا شریک تھا۔
وہ ابھی تک اسے منافع کی مد میں ایک معقول رقم کی ادائیگی نہیں کی گئی۔ والد صاحب کی موت کی وجہ سے اس نے فوری طور پر کوئی مطالبہ مناسب نہیں سمجھا تھا۔ تم نے اسے کیا جواب دیا؟ ماں نے خلاف توقع بڑے تجسس سے چونکتے ہوئے گہری سنجیدگی سے دریافت کیا۔ وہ کتنی رقم کا مطالبہ کر رہا تھا؟ اس نے 1,75,000 کا مطالبہ کیا تھا۔ میں نے ایک فرضی رقم کا بہانہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کو علم ہے کہ والد صاحب کوئی؟ نہیں، ماں نے تیزی سے کہا، تمہارے باپ کا کوئی دوسرا کاروبار نہیں تھا، لیکن میرا مشورہ ہے کہ تم اس کی مطلوبہ رقم اس کے حوالے کر دو۔ کیا مطلب؟ میں نے ماں کے جواب پر حیرت کا اظہار کیا۔ جب والد صاحب نے دوسرا کوئی کاروبار سرے سے کیا ہی نہیں تو رقم کی ادائیگی کا کیا سوال پیدا ہوتا؟ تم کو ابھی حالات اور وقت کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، ماں نے پہلو بدل کر بدستور سنجیدگی سے کہا۔ اکثر شر پسند لوگ بڑے کاروباری افراد سے زبردستی رقم وصول کرنے کی خاطر اسی قسم کا بہانہ تراشتے ہیں، لیکن جان کا صدقہ مال ہوتا ہے۔ ماں نے میری بات کاٹتے ہوئے تشویش بھرے انداز میں کہا، اگر تم سے ایک ہفتہ قبل رقم کا کوئی مطالبہ کیا گیا تھا تو تمہیں پہلی فرصت میں مجھ سے مشورہ کرنا ضروری تھا۔ ماں نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، ہو سکتا ہے تم جس حادثے سے دو چار ہوئے ہو اس کی پشت پر بھی انہی بدماشوں کا ہاتھ رہا ہو۔ گویا آپ مجھ کو یہ حکم دے رہی ہیں کہ میں گنڈوں اور لفنگوں کو ان کی منہ مانگی رقم ادا کرتا رہوں۔ میں ماں کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولا، اس طرح تو ان کی ہمت اور مطالبات اور بڑھ جائیں گے۔ بحث مت کرو دانش، ماں نے ہاتھ مسلتے ہوئے عجیب بے بسی کی کیفیت سے دو چار ہو کر مجھے مخاطب کیا۔ مجھے تمہاری زندگی کاغذ کے چند ٹکڑوں سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اگر تم بھی نہ رہے تو ماں نے اپنا جملہ مکمل نہیں کیا، پلکوں کی اوٹ سے ابلنے والے آنسوؤں کو دوپٹے کے آنچل سے پونچھتی ہوئی تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا ذہن پھر کلا بازیاں کھانے لگا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ ماں میرے والد کی موت کے کسی اہم راز سے واقف ہیں۔ جوگیا کی دوسرے بیوپار والی بات کی صداقت جاننے کی خاطر میں نے ماں کے سامنے کسی کے فون کرنے والی فرسی کہانی سنائی تھی اور ماں کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ میرے وجود کے سناٹے میں گرم آندھیوں سے اڑنے والے سنگریزے چبھنے لگے۔ میں ماں کی دلجوئی کی خاطر اٹھ کر ان کے کمرے میں گیا تو ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر دیکھ کر لرز اٹھا۔ ان کی نگاہوں میں دور کہیں خوف کی ایک کرن بھی ٹمٹما رہی تھی۔ میں نے لپک کر ماں کو اپنی کشادہ اور مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا امی جان، میں نے جذباتی لہجے میں کہا، موت اور زندگی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کا حکم ہے تو میں فون کرنے والے کو اس کی مطلوبہ رقم ضرور پہنچا دوں گا۔ ماں میرا جواب سن کر مطمئن ہو گئیں۔ اس نے پیار سے میرا چہرہ ہاتھوں کے درمیان تھام کر میری پیشانی پر ممتا کی مہر ثبت کر دی، مجھے زندگی اور سلامتی کی دعائیں دینے لگی۔ میں تا دیر ماں کے پاس بیٹھا، ان کی دلجوئی کرتا رہا۔ ان کی خوشی کی خاطر میں نے نہ چاہنے کے باوجود فاقرہ سے شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ ماں کے دل کو قرار آ گیا۔ شادی کی بات نے ان کے چہرے پر مسرتوں کے خزانے بکھیر دیے، لیکن میرا اضطراب اور بڑھ گیا۔ والد صاحب کی موت کی گتھی سلجھنے کی بجائے اور الجھتی جا رہی تھی۔ دن بھر میں ماں کے ساتھ ساتھ رہا۔ شام کو ماں کی اجازت لے کر اپنے پرانے وفادار ڈرائیور کے ساتھ ماحول کی تبدیلی کی خاطر ساحل کی طرف چلا گیا۔ دانشوروں اور ماہرین طب کا خیال ہے کہ سمندر کا مد جزر اور پانی کی سطح کو چھو کر چلنے والی ہوائیں انسان کے ذہن کو سکون پہنچاتی ہیں۔ میں ساحل کے ساتھ ساتھ نرم اور ٹھنڈی ریت پر چہل قدمی کرتا رہا۔ غروب ہونے والے سورج کا نظارہ تفریح کے لیے آنے والوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ہوا کی نمی جسموں کو گدگدا رہی تھی۔ ہر فرد اپنے اپنے ذوق اور شوق کے مطابق مگن تھا۔ بچے آزادی کے ساتھ ادھر ادھر کھیل کود رہے تھے۔ میں ٹہلتا ہوا اپنی گاڑی سے تقریباً 50 گز دور نکل گیا۔ جوگیا کی باتیں بدستور میرے ذہن میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد صدائے گشت بن کر گونج رہی تھی۔ میں انہی خیالوں میں گم ٹہل رہا تھا جب کسی نے پشت سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں اس طرح چونکا جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔
میں نے تیزی سے گھوم کر دیکھا تو میری سانسوں کی رفتار یکلخت تیز ہو گئی۔ وہ درمیانے قد اور چھریرے جسم کا مالک تھا، رنگ گندمی تھا، اس کے جسم پر قیمتی لباس نظر آ رہا تھا۔ جس انداز میں اس نے مجھے روکنے والی حرکت کی تھی وہ بھی دوستانہ ہی تھی، لیکن اس کے گلے میں لپٹا ہوا مفلر میرے خون کی خدت اور گردش کو بتدریج تیز کر رہا تھا۔ میں نے اسے اس روز سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس پر نظر پڑتے ہی میرے ذہن میں سلامت خان یا رمیش کا وہ حلیہ ابھر آیا جو مرحوم گلزار خان نے مجھے روپ نگر میں قیام کے دوران بتایا تھا۔ رمیش نے 4 دن کی جو مہلت مانگی تھی وہ بھی پوری ہو رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر کھیلنے والی معنی خیز مگر مکروہ مسکراہٹ بھی اس بات کی چغل خوری کر رہی تھی کہ وہی میرا مطلوبہ شخص تھا۔ جس انداز میں وہ مجھے گھور رہا تھا اس میں بھی برتری اور طاقت کے گھمنڈ کا احساس چھلک رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ میں نے اسے سپاٹ لہجے میں مخاطب کیا، تم شاید وہی ہو جو میں سمجھ رہا ہوں۔ ہاں، وہ زہر خان سے بولا، تم نے ٹھیک پہچانا، میں وہی ہوں جس کے بارے میں تمہیں روپ نگر میں گلزار خان نے بتایا تھا، پرنتو وہ مورخ اب اس دھرتی پر نہیں رہا، پر لوگ زدار گیا۔ تمہیں وشواس نہیں آتا تو میں مفلر ہٹا کر گردن کا وہ گھاؤ بھی دکھا سکتا ہوں جو میری پہچان ہے۔ تمہارا نام رمیش ہے؟ میں نے خود کو سنبھال کر سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، اس نے دیدہ دلیری سے جواب دیا، ذات کا چمار ہوں، چمار نہ ہوتا تو سفلی کے جان لیوا عمل کا ماہر نہ ہوتا۔ تم نے فضاروں میں اپنے آپ کو سلامت خان کے نام سے بھی مشہور کر رکھا تھا۔ نام کی بات چھوڑو، کام کی بات کرو، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ میں اپنے دیے ہوئے وچن کے انوسار تمہارے روبرو کھڑا ہوں۔ تم نے یہی شرط رکھی تھی نا؟ میرے باپ کے قتل میں تمہارا کیا کردار تھا؟ میں نے اسے حقارت سے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ سود کے کچے دھاگے پر جو جیو دھاری جان لیوا عمل میں نے ہی کیا تھا جو تمہارے پتا کے شریر کا سارا خون پی گیا تھا، اس نے بڑی ڈٹھائی سے جواب دیا، پھر بولا، وہ کیا جاننا چاہتے ہو؟ میرے باپ نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا، کوئی نہ کوئی کارن تو اوش ہوگا۔ اس کے لہجے میں تکبر تھا، بلا کارن کے کون کسی کے خون سے ہاتھ رنگتا ہے؟ تمہارے ناپاک اور گندے ارادوں کے پیچھے کوئی ذاتی دشمنی تھی یا کسی دشمن نے تمہیں منہ مانگی قیمت دے کر خریدا تھا؟ میں نے تم سے فون پر کہا تھا کہ جو بیت گیا اسے اپنی بدھی سے نکال دو، جو ایک بار اوپر چلا گیا وہ دوبارہ پلٹ کر دھرتی پر نہیں آتا۔ تمہارے دھرم کرم کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے۔ پھر بال کی کھال نکال اور گڑے مردے اکھاڑنے سے کیا ہوگا؟ وہ شانے اچکاتے ہوئے بولا، تم نے بات کرنے کی شرط رکھی تھی، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میں نے اپنا دیا ہوا وچن پورا کر دیا، اب تمہاری باری ہے۔ تم مجھے روپ نگر سے دور کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے اس کے جواب کے تلخ زہر کو برداشت کرتے ہوئے سوال کیا۔ کیوں اور کیسے کی باتیں چھوڑو دانش جی، اس بار اس نے کسی سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا، تم پڑھے لکھے شریف آدمی ہو، اجلے تن کے مالک ہو، گند میں پتھر پھینکو گے تو اس کی چھینٹیں تمہارے اوپر بھی ضرور آئیں گی۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے تلخ انداز میں بولا، میں نیچ ذات آدمی ہوں، میرے ساتھ الجھو گے تو جو کچھ بچا ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تمہاری مکتی اسی میں ہے کہ میرا کہا مان لو، روپ نگر کا دھیان اپنے من سے ہمیشہ کے لیے نکال دو، اور وہ باتیں بھی جو تم نے گلزار خان یا کشمیر ایمپوریم پر اس مورخ بوڑھے کی بھٹکتی آتما نے کی تھی، جو اپنے کیے کی سزا بھگت چکا ہے۔ تم شاید زرگام کی بات کر رہے ہو۔ میں نے رمیش کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کی، مجھے کوئی آخری فیصلہ کرنے کی خاطر کچھ وقت درکار تھا۔ میرے ذہن میں جوگیا کی پراسرار شخصیت بھی کلبلا رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں رمیش کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی حماقت بھول کر بھی نہ کروں، یہ بھی یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ میری پشت کو ناگ بچھو کی مہر سے داغ کر جو تحفظ فراہم کیا ہے، اس کے حصار کو رمیش کی طاغوتی قوتیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ یہ بھی کہا تھا کہ میں رمیش سے خوفزدہ ہونے کی بجائے اس سے کھل کر باتیں کروں، اس کی پرچھائی آڑے وقتوں میں میرے آس پاس ہی کہیں منڈلا رہی ہوگی۔ مجھے جوگیا کی باتوں کی تصدیق بھی منظور تھی۔ ہاں، رمیش نے جواب دیا، میں تمہارے پتا کے اسی متر کی بات کر رہا ہوں۔
جو بہت اچھل کود کر رہا تھا۔ اس مورخ کو بھی بڑا گھمنڈ تھا اپنے اثر و رسوخ پر۔ وہ چنڈال ہمارے راستے میں روڑے اٹکانے کی بھول کر رہا تھا، میں اسے ڈھیل دیتا رہا، پرنتو جب ڈور لمبی ہو گئی تو میں نے ڈور کھینچ کر اسے بھی کنے سے ایسا کاٹا کہ پولیس آج تک کوئی کھوج نہیں لگا سکی۔ تمہارے پتا کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے تضحیک آمیز نظروں سے مجھے گھورا۔ قانون کے رکھوالے مجھے بھی